अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। ये सन 570 ईस्वी की बात है। ताकत के नशे में बदमस्त एक लश्कर देव हैकल हाथियों पर सवार गर्द उड़ाता और नारे लगाता हुआ मक्का की तरफ बढ़ रहा है। उनके इरादे खतरनाक हैं और अरब की बिखरी हुई कबाइल पर मुश्तमिल सरजमीन में उन्हें रोकना नामुमकिन दिखाई देता है। हर कदम के साथ जमीन कांपती है, फजा में खौफ तैरने लगता है और लोगों के दिल दहल जाते हैं। इस लश्कर का सालार गुरूर में डूबा हुआ है, अपने पहाड़ जैसे हाथियों के साथ आगे बढ़ रहा है जिन्हें अरब ने पहले कभी मैदान जंग में न देखा था। मकसद सिर्फ एक था, खाने काबा को गिरा देना, उस मरकज़े ईमान को मिटा देना जिसकी तरफ अरबों के दिल धड़कते थे। उसे रंज था कि पूरी दुनिया से लोग तवाफ के लिए यमन में बनाए महंगे कुलीसा के बजाय यहाँ क्यों आते हैं। लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो खौफ की लहर दौड़ गई। शहर में कोई बाकायदा फौज थी, न असलाह और न मुकाबले की ताकत। काबा के रखवाले परेशान हो गए कि क्या किया जाए। उधर लश्कर ने मज़ाफात में लूट मार शुरू कर दी। मकामी अफराद के ऊंट और माल मवेशी छीन लिए गए और लश्कर में शामिल किए गए। ताकत का नशा अपने उरूज पर था। ऐसे में एक बावकार शख्सियत आगे बढ़ी। ये कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब थे। बुलंद पेशानी, पुरसुकून चेहरा और आंखों में गैर मामूली यकीन लिए वो लश्कर के खेमे में दाखिल हुए। लश्कर के सालार ने ताज्जुब से उस बावकार शख्सियत को देखा। कहो क्या चाहते हो? अब्दुल मुत्तलिब ने निहायत सादगी से जवाब दिया, मेरे ऊंट वापस कर दो जो तुम्हारे लश्कर ने पकड़ लिए हैं। बादशाह चौंका। उसने तंज़िया अंदाज में कहा, मैं तुम्हारे रब के घर को गिराने आया हूं और तुम्हें अपने ऊंटों की फिक्र है। अब्दुल मुत्तलिब का जवाब तारीख के सफ़ात में सुनहरी हुरूफ में सब्त हो गया। वो बोले, मैं ऊंटों का मालिक हूं, उनकी हिफाजत मेरा काम है। इस घर का मालिक मेरा रब है जो इसकी हिफाजत खुद करेगा। खैर, ये लश्कर आगे बढ़ा और काबा के सामने पहुंच गया और फिर आसमान का मंजर बदल गया। अचानक फजा छोटे छोटे परिंदों से भर गई। हजारों की तादाद में अबाबील काबा के ऊपर फजा में चक्कर काट रहे थे। हर परिंदे की चोंच और पंजों में कंकर थे। वो लश्कर के ऊपर मंडलाने लगे और फिर कंकरियों की बारिश शुरू हो गई। वो कंकर जिस पर गिरते वो चीखता हुआ जमीन पर गिरता। सिपाही, हाथी, साजो सामान सब तबाह होने लगे। ताकत का गुरूर लम्हों में रेजा रेजा हो गया। अब्राहा अपने लश्कर समेत भागने लगा मगर तबाही उनका पीछा करती रही। कुछ ही देर में वो अजीम फौज जो नाकाबिले शिकस्त समझी जा रही थी, खाए हुए भुस की तरह बिखर चुकी थी। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, ये यमन के बादशाह अब्राहा का लश्कर था जो काबा को गिराने आया था। मगर जिस घर का मालिक खुद रब्बे कायनात हो उसे कौन मिटा सकता है। ये वाकया तारीख में अमर हो गया और कुरान ने इस वाक़े को सूरह फील में बयान किया। इस वाक़े को आमुल फील कहा जाता है। इस वाक़े के 50 या 55 साल बाद मक्का में वक्त ने करवट ली और फिर एक दिन ऐसा आया जब अंधेरों के सीने पर रोशनी ने दस्तक दी। इसी सरजमीन पर जहां खाना काबा अपनी खामोश अजमत के साथ खड़ा था, नूर की बरसात हुई। ये तलवारों की झनकार नहीं थी, न किसी लश्कर की यलगार। ये हिदायत की आमद थी, रहमत का नुज़ूल था। पहाड़ों के साए में, रेगिस्तान की खामोशी में इंसानियत की तारीख का सबसे रोशन बाब खुला। 12 रबीउल अव्वल का दिन था और कायनात थम गई थी। फरिश्ते बादब खड़े थे, जिन्नात और शयातीन पर लर्जा तारी था। फारस के 1000 साल आतिशकदा की आग बुझ गई। उसी रात एक सुर्ख सितारा आसमान पर तुलू हुआ और यहूदो नसारा के उलमा ने ऐलान किया कि आज की रात नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हो गया। उस हस्ती का जन्म होने वाला था जिसने सिर्फ अरब नहीं बल्कि रूम, फारस, हिंदुस्तान और दुनिया के आखिरी कोने तक भटके हुए इंसानों से खुदा की पहचान करवानी थी। वही मक्का जिसे एक दिन अल्लाह ने अबाबीलों के जरिए बचाया था, अब आसमानी पैगाम का मरकज बनने जा रहा था। फिर आमना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई और उस दिन से तारीख का रुख बदल गया। मैं दो जहानों के सरदार, रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह के बाद कायनात, जमीन और आसमान की सबसे बुलंद तरीन हस्ती हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रही हूँ।
آج ہم ان کی مکی زندگی پر نظر ڈالیں گے۔ آپ کی پیدائش کی سب سے زیادہ خوشی آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عبد المطلب کو ہوئی جو آپ کے دادا تھے۔ جی ہاں، وہی عبد المطلب جنہوں نے کعبہ کی حفاظت کا اس یقین کے ساتھ ذمہ اللہ کے حوالے کیا تھا کہ اس گھر کا مالک خود اس کی حفاظت کرے گا۔ انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا، جس کا مطلب ہے تعریف والا یا جس کی تعریف کی جائے۔ آپ کی پیدائش سے کچھ عرصے پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، یوں آپ پیدائشی یتیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے مشہور قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے پردادا کا نام حضرت ہاشم تھا، اس مناسبت سے آپ ہاشمی کہلاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 4 سال کی عمر میں ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو پکڑ کر لٹا دیا۔ انہوں نے آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے دل کو نکالا اور پھر زمزم کے پانی سے قلب مبارک کو دھو کر پھر اسے اپنی جگہ رکھ دیا اور سینے پر ٹانکے لگائے۔ لڑکوں نے جب یہ دیکھا تو وہ آپ کی رضعی والدہ کی طرف دوڑے اور پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر ٹانکے کا نشان دیکھا۔ یوں چھوٹی عمر میں ہی اللہ نے آپ کے دل کو ہر قسم کی برائی اور وسوسوں سے پاک کر دیا۔ اس واقعے کو شق صدر کہا جاتا ہے اور کئی روایات میں ہے کہ یہ واقعہ آپ کی زندگی میں 4 مرتبہ ہوا۔ دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں، پھر نبوت ملنے کے بعد اور پھر واقعہ معراج سے پہلے۔ آپ کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو آپ کے سر سے دادا ابو مطلب کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ پھر آپ کے چچا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا اور زندگی بھر آپ پر جان نچھاور کرتے رہے۔ آپ چھوٹی عمر میں مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ پھر ایک روز آپ مکہ کی سب سے باعزت اور مالدار خاتون ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر شام کی طرف گئے، جس میں بہت زیادہ منافع ہوا اور آپ نے سارا منافع حضرت ختیجہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت ختیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، امانت و دیانت اور اخلاق بہت پسند آیا تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کر لی۔ اس وقت نبی پاک کی عمر 25 برس تھی اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 برس تھی، اور آپ کو حضرت ختیجہ سے اس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں کوئی اور شادی نہیں کی۔ آپ مکہ کی بت پرستی سے بیزار ہو کے خلوت پسند ہو گئے۔ آپ غار حرا میں کئی دن رات گوشہ نشیں رہ کر اپنے رب کی عبادت بجا لاتے اور اس سے دعائیں کرتے۔ جلدی آپ مکہ میں صادق اور امین کے طور پہ مقبول ہو گئے۔ لوگ آپ پہ اندھا اعتماد کرتے اور اپنی قیمتی اشیاء آنکھیں بند کر کے امانتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 35 برس کی عمر کو پہنچے تو سیلاب کی وجہ سے بیت اللہ کی دیواریں خستہ حال ہو گئی۔ قریش نے اس کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں شریک ہوئے۔ کعبہ کی مرمت مکمل ہونے کے بعد جب حجر اسود کا مسئلہ آیا تو قریش آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ وہی حجر اسود کو بیت اللہ میں اس کی جگہ پر نصب کرے۔ پھر فیصلہ ہوا کہ صبح جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو نصب کرے گا۔ صبح ہوئی تو کعبہ کے صحن میں جو شخصیت سب سے پہلے داخل ہوئی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات تھی، لیکن قربان جاؤں آپ کی دانائی اور دور اندیشی پر کہ آپ نے یہاں بھی کسی کا دل نہیں دکھایا اور اس مسئلے کا ایسا حل نکالا کہ قریش بھی دنگ رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوا کر اس میں حجر اسود رکھا، پھر قبائل کے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ اس کے کونے پکڑیں اور کعبہ کی طرف لے چلیں۔ سب سرداروں نے ایک ایک کونا پکڑ لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر لگا دیا اور اس پر دیوار بنا دی گئی۔ اس طرح سب کے سب راضی ہو گئے اور جھگڑا ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہو گئی تو آپ نے غار حرا میں مراقبے کا سلسلہ بڑھا دیا۔ ایک روز آپ غور و فکر میں مصروف تھے کہ غار کی خاموشی اچانک ایک غیر مرئی جلال سے بھر گئی۔ پوری غار روشنی سے منور ہو گئی۔ اچانک عظیم نورانی ہستی ظاہر ہوئی اور فرمایا، میں جبرائیل ہوں، اقرا
یعنی آپ پڑھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر بھینچا اور پھر فرمایا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بار مجھے پکڑا اور بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کرم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس واقعے کے بعد کپ کپی طاری ہو گئی اور آپ گھر روانہ ہو گئے اور حضرت ختیجہ سے فرمایا مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور چادر یا کمبل سے ڈھانپ کر ان کی کیفیت کو پرسکون کیا اور آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جنہوں نے انجیل کی پیشن گوئیوں کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا اور آپ کو نبوت کی خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ منصب ملا تھا جو اب تا قیامت کسی کو نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین اور ختم الرسل کا منصب عطا ہوا اور آپ کے بعد اب کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے مکہ میں اللہ کی وحدانیت اور توحید کی تبلیغ شروع کی تو وہی قریش جو آپ کو صادق اور امین جان کر اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے وہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ابتدائی دعوت پر خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آزاد شدہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ ان کے بعد بہت سے آزاد اور غلام اس دولت سے بہرہ مند ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلانیہ دعوت تبلیغ کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری قوم کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور بت پرستی چھوڑنے کی دعوت پوری قوت سے شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبشہ کی طرف ہجرت بھی کرنا پڑی۔ آپ پر طرح طرح سے دباؤ ڈالا جانے لگا۔ بدترین دباؤ پر بھی آپ کا جواب تھا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی اسلام کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف گئے تو آپ کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا کر آپ پر پتھروں کی بارش کروائی گئی، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی جانے لگیں اور آپ کے بائیکاٹ کا فیصلہ بھی ہوا۔ آپ کو اپنے اہل خانہ سمیت چند ساتھیوں کے ہمراہ شعیب ابی طالب نامی ایک تنگ گھاٹی میں پناہ لینی پڑی۔ یہ انتہائی شدید آزمائش کے سال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل ناکہ بندی کی گئی تھی، تمام راستے بند کر دیے گئے اور آپ کے اہل خانہ اور جانثار ساتھیوں نے 3 سال اس گھاٹی میں بدترین اور صبر آزما حالات میں گزارے، لیکن آپ دعوت حق پر قائم رہے اور پھر وہ وقت آیا جب لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو کفار کا ظلم و ستم بھی بڑھتا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبوت کے ثبوت اور نشانیاں مانگی جانے لگیں۔ ایک روز وہ سب آپ کے پاس جمع ہوئے اور کہا ہمیں نبوت کی کوئی نشانی دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کس قسم کی نشانی چاہیے؟ وہ بولے اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ یہ مطالبہ ناقابل یقین تھا۔ آج سے پہلے نہ کبھی کسی نے ایسا مطالبہ کیا تھا اور نہ ہی انسانی آنکھ نے کبھی ایسا منظر دیکھا تھا۔ یہ تمام واقعات مختلف احادیث اور روایات میں مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہیں، لیکن میرا مقصد صرف ان روایات کے مفہوم کو واقعات کی صورت میں بیان کرنا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوتاہی یا کمی بیشی کو رب تعالیٰ معاف فرمائے۔ خیر، اس وقت 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور پھر وہ ہوا کہ وہاں موجود ہر آنکھ دم بخود رہ گئی۔ چاند اپنی جگہ سے ہلا اور 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آپ اس منظر کو ذہن میں لائیے۔ کیا اس ناقابل یقین منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی کوئی حق کو جھٹلانے کی جرت کر سکتا ہے؟ روایات میں یہ بھی ہے کہ چاند کے یہ دونوں ٹکڑے 2 مخالف سمتوں میں جا کر رک گئے۔ وہاں موجود لوگوں کی زبانیں کنگ تھیں۔ چاند کے 2 ٹکڑے بہت دیر اسی حالت میں رہے اور پھر واپس ایک دوسرے کے قریب آ کر جڑ گئے۔ وہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ کوئی جادو کیا ہے۔ لیکن اگلے روز مکہ میں باہر سے آنے والے تجارتی قافلے تصدیق کرنے لگے کہ انہوں نے سفر کرتے ہوئے چاند کو 2 ٹکڑوں میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔
یہ منظر جس نے دیکھا وہ مکہ کی طرف دوڑا آیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی ریاست کیرلا کے راجا چیرامن پیرومل نے اپنے محل کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ وہ سمجھا شاید اس کی آنکھوں کو دھوکا ہوا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد عرب سے آئے ہوئے تاجروں نے بتایا کہ مکہ میں ایک شخص خود کو نبی کہتا ہے، اس نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا ہے۔ چیرامن یہ سن کر دنگ رہ گیا اور اگلے روز مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ادرک کا تحفہ پیش کیا جو اس وقت عرب میں عام نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادرک کو چکھا اور اس کا کچھ حصہ صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ چیرامن کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس نے ہندوستان کی طرف ایک خط لکھ کر کیرلا میں مسجد بنانے کا حکم دیا اور ہندوستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ تاریخ میں درج ہے کہ وہ ہندوستان پہنچنے سے پہلے عمان کے قریب وفات پا گیا۔ اس کی قبر آج بھی عمان میں موجود ہے اور ہندوستان کی ریاست کیرلا میں 1400 سال پرانی چیرامن جمعہ مسجد آج بھی موجود ہے، جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ کی اولاد کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک رسول اللہ کے 3 بیٹے حضرت قاسم، عبداللہ اور ابراہیم پیدا ہوئے، جبکہ بیٹیوں میں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور خاتون جنت فاطمۃ الزہرا پیدا ہوئیں۔ رسول اللہ کے سب بیٹے اوائل عمری میں ہی انتقال کر گئے، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ تھا۔ شاید اس میں اللہ کی حکمت تھی، کیونکہ عموماً انبیاء علیہ السلام کی اولادوں میں بھی کئی کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر ایک رات نبی اکرم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں آرام فرما رہے تھے کہ یکایک چھت پھٹی اور جبرائیل امین اترے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم کو جگا کر مسجد الحرام لے جایا گیا۔ وہاں آپ کے سینے مبارک کو چاک کر کے قلب اتھر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ پھر آپ کی سواری کے لیے ایک براق نامی سفید گھوڑا لایا گیا، جس کے ارد گرد 2 دیو ہیکل پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کی جماعت کے ہمراہ فلسطین میں مسجد اقصی کی جانب روانہ ہوئے۔ مسجد اقصی پہنچ کر رسول اللہ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد آپ کے آسمانوں کی طرف عظیم سفر کا آغاز ہوا۔ براق بجلی کی تیزی سے خلا کو چیرتا ہوا ستاروں اور کہکشاؤں کے جھرمٹ میں آسمانوں کی طرف پرواز کر رہا تھا۔ آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو اصلی صورت میں دیکھا۔ جبرائیل امین نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں یہاں سے آگے جانے سے قاصر ہوں، یہاں سے آگے میرے پر جلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے آگے اکیلے ہی روانہ ہوئے۔ یہاں سے آگے کا بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ یہ آسمانوں کا وہ مقام تھا جہاں آج تک کسی نے قدم نہیں رکھا تھا، اس لیے آگے کیا تھا اس پر مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات کے مطابق یہاں پر عرش الہی تھا۔ یہ خالق کائنات کی اپنے محبوب سے ملاقات تھی۔ اس کی نوعیت کیا تھی، یہاں آ کر میرے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ بس کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اسی موقع پر نماز فرض کی گئی۔ یہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے۔ وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کے حجرے کی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی جیسی آپ چھوڑ کر گئے تھے، اور وہی وقت تھا جب آپ اس سفر پہ روانہ ہوئے تھے۔ کفار نے اس کا مذاق اڑایا اور پوچھا کہ اگر آپ واقعی فلسطین گئے تھے تو بیت المقدس کی نشانیاں بتائیں۔ وہاں فلسطین سے آئے کچھ تاجر بھی موجود تھے۔ اللہ کی شان کی آپ کی آنکھوں کے سامنے بیت المقدس کا پورا منظر آ گیا جیسے کوئی اسکرین ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نشانیاں پوچھی گئیں آپ نے بتا دی، اور وہاں موجود تاجروں نے ان تمام نشانیوں کی تصدیق کی، لیکن کفار کے دل نہ پلٹے۔ وہ تمسخر اڑاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ توڑتے رہے۔ آپ پر گندگی اور غلاظت تک پھینکی گئی، مگر آپ نے حق کا دامن نہ چھوڑا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشکل ترین وقت میں ساتھ دینے والی 2 عظیم شخصیات کا انتقال ہو گیا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو طالب ایک ہی سال میں انتقال کر گئے اور یہ آپ کے لیے انتہائی غم کا سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ اس سال کو عام الحزن یا غم کا سال قرار دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی لخت جگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی بشارت خواب میں ہو چکی تھی، چنانچہ نبوت کے 10ویں یا 11ویں سال آپ کا نکاح حضرت عائشہ سے ہو گیا، لیکن رخصتی وہ بعد میں ہوئی۔ کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہو گیا۔ اس واقعے کی تفصیلات میں اپنی ان دونوں ویڈیوز میں بیان کر چکی ہوں۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں پناہ لی۔ آپ غار ثور میں موجود تھے کہ باہر قدموں کی آواز سنائی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اگر ان میں سے کسی نے ہمارے قدموں کی طرف نگاہ ڈالی تو ہمیں دیکھ لیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر ایک عظیم معجزہ رونما ہوا۔ ایک مکڑی نے آنے واحد میں غار کا منہ جالے سے بند کر دیا اور ایک کبوتری نے نمودار ہو کر غار کے سامنے انڈے دے دیے۔ کفار وہاں پہنچے تو غار کے اندر داخل ہوئے بغیر آگے نکل گئے۔ آپ مدینہ پہنچے تو اہل مدینہ آپ کے استقبال کو نکل آئے۔ ہر طرف طلع البدر علینا، یعنی ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ وہ کیا منظر ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار یثرب میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ مدینہ ہجرت کے بعد کا دور مدنی دور کہلاتا ہے، جو بہت تابناک دور ہے، جس میں آپ کی انتھک کوششوں، محنتوں اور قربانیوں کے سبب اسلام کو غلبہ نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کی سرفروشیوں نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاروں پر اپنا تن، من، دھن سب کچھ لٹا دیا۔ تاریخ انصار مدینہ کی اخوت کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ جب رسول اللہ کے حکم پر بے سر و سامانی کے عالم میں مکہ سے آئے مہاجرین انصار مدینہ کے بھائی بن گئے۔ ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں پر جہاد فرض ہوا۔ رمضان کے روزے، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور عیدین کی نمازیں فرض ہوئیں۔ مسجد اقصیٰ کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا وصال بھی اسی سال ہوا۔ حق و باطل کا پہلا غزوہ بدر بھی اسی سال پیش آیا، جب صرف 313 مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو پہلے ہی معرکے میں عبرت ناک شکست دی۔ اس جنگ میں کفار کے بڑے بڑے سردار ہلاک ہوئے، جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف جیسے نام بھی تھے، جنہوں نے مکہ میں آپ کا جینا دو بھر کیا ہوا تھا۔ ہجرت کے تیسرے سال حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ہجرت کے چوتھے سال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، اور شراب کے حرام ہونے کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا۔ آپ کی لخت جگر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، اور اسی سال غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے باعث مسلمانوں کو پہلی مرتبہ جنگ میں شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جنگ میں رسول اللہ کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک اور غم کا پہاڑ ٹوٹا۔ لیکن اس جنگ میں مسلمان مدینہ کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے۔ ہجرت کے چھٹے سال صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، اور 7ویں سال فتح خیبر کا واقعہ پیش آیا۔ ان دونوں واقعات کی مکمل تفصیل آپ میری حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے متعلق اس ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ صلح حدیبیہ اور فتح خیبر کے بعد اسلامی ریاست کو زبردست عروج حاصل ہوا۔ مسلمانوں نے بڑی جنگیں لڑی اور کفار کو شکست دی۔ معاہدہ حدیبیہ کو بمشکل 1 سال ہی گزرا تھا کہ بعض ایسے واقعات پیش آئے جس کے نتیجے میں قریش نے معاہدہ حدیبیہ کو توڑنے کا اعلان کر دیا۔ 10 رمضان سن 8 ہجری کو پیغمبر اسلام اپنے صحابہ کے ساتھ مکے کے لیے روانہ ہوئے تو مدینے سے نکلتے وقت ان کی تعداد 7000 کے لگ بھگ تھی۔ اس لشکر میں دوران سفر بعض دیگر قبائل کے افراد بھی شامل ہو گئے، اور یوں یہ تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ قبیلہ بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزا پر حملہ کر دیا۔ اس موقع پر قریش مکہ نے معاہدے کی واضح خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف ان کو ہتھیار فراہم کیے، بلکہ قریش مکہ کے کئی لوگ نقاب اڑ کر ان کے ساتھ حملے میں شامل ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ چکا تھا، اور اب قریش مکہ کو تمام مظالم اور وعدہ خلاف ورزیوں پر سبق سکھانے کا وقت آ چکا تھا۔
10 रमजान सन 8 हिजरी को रसूल अल्लाह अपने सहाबा के साथ मक्के के लिए रवाना हुए तो मदीने से निकलते वक्त उनकी तादाद 7,000 के लगभग थी। उस लश्कर में दौरान सफर बाज दीगर कबाइल के अफराद भी शामिल होते गए और यूं ये तादाद 10,000 तक पहुंच गई। मुसलमानों का लश्कर मक्के के करीब पहुंचा तो उसने मक्के से 10 मील पहले एक मकाम पर कयाम किया। कुरैशी मक्का को जब इस अजीम लश्कर की आमद की इत्तला हुई तो इतने बड़े और अजीम शान लश्कर को देखकर उनके औसान खता हो गए। वो मुसलमानों के मुकाबले के लिए तैयार नहीं थे और ना ही इस किस्म के हमले की उम्मीद कर रहे थे। मुसलमान 4 समतों से मक्का में दाखिल हुए और यूं अहले मक्का के फरार का रास्ता मजदूद कर दिया गया। कुरैशी मक्का ने हथियार डाल दिए और यूं वो मक्का जहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बदतरीन मुजालिम के पहाड़ तोड़े गए, बैतुल्लाह की जियारत पर पाबंदी लगाई और आपको मदीने की तरफ हिजरत पर मजबूर किया गया। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मक्का में एक फातिह की हैसियत से दाखिल हो रहे थे। अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया था। रसूल अल्लाह की मदनी जिंदगी, गज़वात, रूम और फारिस के हुक्मरानों को खुतूत और इस्लाम की दावत से लेके फतह मक्का के बाद के वाकयात पर एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है। इस वीडियो में हमारा फोकस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी थी। रसूल अल्लाह ने एक ऐसा इनकलाब बर्पा किया था जिस पर मौरखीन लिखते लिखते थक गए, लेकिन आपकी अजमत की दास्तान खत्म न हुई। आज भी यूएन चार्टर और इंसानी हुकूक के चार्टर्स के बड़े नुकात रसूल अल्लाह के खुतबे हज्जतुल विदा से मुतासर होकर ही बनाए गए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, गांधी और मशहूर मुसन्निफ माइकल एच हार्ट जैसे लोगों ने रसूल अल्लाह को तारीख की सबसे अजीम शख्सियत करार दिया है। बरतानिया की अजीम कानूनी दरसगाह लिंकन्स इन के मेन गेट पर दुनिया के बेहतरीन कानून साजों की लिस्ट में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सर फहरिस्त है। गारे हिरा से शुरू होने वाली नबूवत आज 1500 साल बाद भी अपना फैज जारी रखे हुए है। आज पूरी दुनिया में 2 अरब मुसलमान रसूल अल्लाह के नाम लेवा हैं और आज इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब बन चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अपने पास बुलाने का फैसला किया। नबूवत के 11वें साल 63 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद बीमार हो गए और 12 रबीउल अव्वल को आपका विसाल हो गया। बदकिस्मती से रसूल अल्लाह हमें जो अजीम मीरास और खजाने अता कर गए, हम उनका हक अदा करने से कासिर हैं। आज 21वीं सदी और सन 2026 में रसूल अल्लाह की 1500 साल पहले की गई पेशनगोइयां पूरी हो रही हैं, मगर हम गुनाहों में मुब्तला हैं और फिरकों में तकसीम हैं। हम मजहबी इख्तिलाफात पर एक दूसरे को माफ करने पर तैयार नहीं हैं और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान जिल्लत व पस्ती का शिकार हैं। मुसलमान आपस में दस्तो गिरेबां हैं और एक मुसलमान मुल्क पर हमला होता है तो बाकी सब तमाशा देखते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह हमें इस्लाम का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, सच्चा आशिक रसूल बनाए और हमें अपनी जिंदगी में इस्लाम का उरूज देखना नसीब करे। इन वीडियोस का सिलसिला जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।